मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। मेरी सोच का मकसद ये था कि हम एकेडमिक बात करें दुनिया के हालात पे, सोशल इश्यूज़ के ऊपर और पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के हालात के ऊपर। और मेरी सोच में हमने ये सोचा था कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो है उनको अवॉइड करेंगे बात करने पे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो दुनिया में अक्सर सामने आती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई हकीकत होती है, मगर लोग आजकल सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस किस्म की थ्योरीज़ जो है उनको आम कर देते हैं और वो फिर शायद लोगों की इमेजिनेशन में मजबूत हो जाती हैं। तो पिछले दिनों मेरी टीम ने मुझसे ज़िक्र किया कि आजकल एक रेड हाइफर की स्टोरी चल रही है दुनिया में और उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, मगर मेरा अपना ये ख्याल था कि इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज़ आती रहती हैं, चली जाती हैं, लोग इस पे ज़्यादा गौर नहीं करते। बहुत से लोग व्यूज़ के लेने के लिए या अपने कंटेंट को ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेने के लिए इस किस्म की बातें करते रहते हैं। मगर कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़े कॉलेज, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के कुछ स्टूडेंट से हुई और उनसे बात करते करते उन लोगों ने ये रेड हाइफर थ्योरी के बारे में मुझसे बात की। तो मुझे इस बात पे हैरत हुई कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे भी इस किस्म की बातें सुन रहे हैं और हालांकि उनको बातें उन लोगों से मिल रही हैं, यानी कंटेंट वो लोग बना रहे हैं जिनको एक्चुअली हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो ये जो इशू है, मैंने सोचा कि रेड हाइफर का इशू, इस पे आज कुछ बात की जाए आपसे। बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 20 साल से मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूँ। मुझे तजस्सुस है दुनिया के मज़ाहिब के बारे में पता करने का। वक्तन फ़वक्तन मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, चाहे वो एब्राहमिक रिलीजन्स हों यानी क्रिश्चियनिटी, जूडिज़म और इस्लाम, या उसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब हैं दुनिया में जिस तरह के हिंदुइज़म है, बुद्धिज़्म है, और इस किस्म के मज़ाहिब के ऊपर उनकी हिस्ट्री पढ़ूँ, उनकी तारीख़ पढ़ूँ और ये देखूँ कि दुनिया की ऊपर इन रिलीजन्स का क्या इफ़ेक्ट था और हिस्टोरिकली इन रिलीजन्स के बारे में क्या लिखा गया। तो रेड हाइफर के बारे में जो मेरी रिसर्च है, जो मुझे पता है और जो मैंने कंबाइन किया है जूइश हिस्ट्री को देखते हुए और इस्लाम को देखते हुए, तो उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करेंगे 10-15 मिनट में लोगों को बताया जाए कि क्या इशू है और इसके पीछे क्या तारीख़ है। इस वीडियो में हम आपसे कुछ तारीख़ की बात करेंगे और पहले हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि जो इज़राइलियात हैं यानी जूइश मज़हब है और जो क्रिश्चियनिटी की जो किताबें हैं उनमें ये प्रोफेसी या ये पेशन गोई जो है रेड हाइफर की या लाल गाय की, उसके बारे में क्या ज़िक्र है और वो जो रेड हाइफर है उसकी जो कुर्बानी है उसको करने से क्या समझते हैं, जो उनका स्क्रिप्चर है वो क्या कहता है कि उस कुर्बानी को करने के बाद होगा क्या, और आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है। बात को शुरू करने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि 25% दुनिया की आबादी जो है वो मुसलमानों पे मुश्तमिल है। तकरीबन 31.6% आबादी जो है वो क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, यानी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, और सिर्फ 0.2% दुनिया की आबादी यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, यानी सिर्फ 0.2% लोग दुनिया में जूइश रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर ये जो प्रोफेसी है लाल गाय की, ये तकरीबन दुनिया के 50% लोगों के स्क्रिप्चर्स के अंदर, उनकी मذہبی किताबों के अंदर मौजूद है। तो इस पे बात करना, शायद एकेडमिक बात करना, वो बात करना जो बिल्कुल ठीक हो, सही हो, वो शायद ज़रूरी है आज के हालात को देखते हुए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जूइश मज़हब की सोच के हिसाब से, ये उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। तो आपको एक छोटी सी प्रिलिमिनरी बात ये करता चलूँ कि उनकी किताबों के मुताबिक रेड हाइफर की जब कुर्बानी की जाएगी, यानी लाल गाय की जब कुर्बानी की जाएगी, तो वो आखिरी जो वक्त है, एंड ऑफ टाइम्स है, उसके वक्त का शुरू होगा। और यहूदी ये समझते हैं कि वो जो है वो मेसियानिक एज उससे स्टार्ट हो जाएगी, यानी उनका जो आखिरी मसीहा है वो रेड हाइफर की कुर्बानी के बाद दुनिया में आएगा। और थर्ड टेम्पल जो है उनका, जिसके बारे में मैं आपको भी तफसील से बताता हूँ, थर्ड टेम्पल के शुरू होने से पहले इस लाल गाय की कुर्बानी करना ज़रूरी है। क्रिश्चियन मज़हब के हिसाब से जो सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट है, यानी क्रिश्चियनिटी को जो लोग मानते हैं वो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे, हमारी उनकी जो स्क्रिप्चर है, मुसलमानों का स्क्रिप्चर और ईसाई मज़हब का स्क्रिप्चर, वो
اس حد تک تو یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، کچھ تھوڑے سے ڈفرینسز کے ساتھ، مگر سیکنڈ کمنگ آف دا کرائسٹ جو ہے وہ ان کی کتابوں میں اس کی پریڈکشن کی گئی ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے بائبل میں۔ تو عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈ ہائفر کی قربانی جب یہودی کریں گے اور جو تھرڈ ٹیمپل بنے گا یروشلم میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ آف دا کرائسٹ ہوگی۔ اب ہم تاریخ کی طرف لے کے چلتے ہیں اپنی گفتگو کو۔ پروفیسی جو ہے ریڈ ہائفر کی وہ ٹائٹ، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ٹیمپل آف سولومن یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا گیا ٹیمپل جو ہے، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں ہم، اس کے بنانے سے مشترک ہے۔ تو جو تھرڈ ٹیمپل جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایکچولی جو پہلا ٹیمپل جس کو یہودی کہتے ہیں، پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اللہ کے حکم سے بنایا تھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو جو اس زمانے میں بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ پریکرسر ہے مسلمانوں کے، یعنی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم رہے، بہت لمبے عرصے تک رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ یروشلم میں ایک اللہ کا گھر بنائیں، جس کو فرسٹ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ وہ ٹیمپل جب یروشلم میں بنایا گیا تو بہت لمبے عرصے تک یہودی جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کئی صدیوں تک کیا کرتے تھے۔ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا، اس کو 586 BCE میں بیبلون، جو پرانی قدیم دنیا کا ایک بہت بڑا شہر تھا، ایک بہت بڑی طاقت تھی، اس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نیبوکدنیزر۔ نیبوکدنیزر نے فلسطین کے علاقے میں، جو آج کل اسرائیل کا علاقہ ہے، جوڈیا جس کو کہتے ہیں پرانی زبان میں، وہاں پہ حملہ کیا، یروشلم پہ حملہ کیا اور ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ پہلا ٹیمپل جو ہے وہ 586 BCE کے قریب نیبوکدنیزر نے تباہ کیا، اور اس نے تمام یہودیوں کو جمع کر کے بیبلون لے گیا اور ان کو وہاں پہ جا کے غلام بنا لیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک یہودی جو ہے وہ بیبلون میں رہے۔ فائنلی ایسے ہوا کہ پرشیا، جو اس قدیم زمانے کی ایک سپر پاور تھی، اس کے بادشاہ سائرس دا گریٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائرس دا گریٹ کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو قرآن شریف میں جو ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ سائرس دا گریٹ کے بارے میں، ہمارے بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر اسرار کا بھی یہ خیال تھا۔ ایکچولی ذوالقرنین کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو 2 سینگ پہنتا ہو یا جو سینگ کی ٹوپی پہنتا ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکندر اعظم جو میسیڈونیا کا تھا، گریک تھا، اس کو سکندر یونانی کو ذوالقرنین کہا گیا ہے، مگر زیادہ مورخ یہ سمجھتے ہیں کہ سائرس دا گریٹ کے بارے میں ذوالقرنین کا لقب قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ تو خیر، سائرس دا گریٹ نے بیبلون کو کانکر کیا، اور وہاں پہ جب اس نے دیکھا کہ خاصی تعداد میں یہودی ہیں، تو اس نے یہودیوں کو واپس جو ہے ان کی زمین یروشلم میں واپس بھیج دیا، اور ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو جتنا مرضی آپ کو خرچہ چاہیے میں دیتا ہوں، اور آپ اپنا ٹیمپل دوبارہ بنا لیں۔ یعنی کئی صدیوں کے بعد سائرس دا گریٹ کے دور کے اندر یہودی جو ہیں وہ واپس یروشلم گئے، اور وہاں پہ سیکنڈ ٹیمپل، اس زمانے میں جو وہاں ان کے لیڈر تھے اس کا نام تھا ہیرڈ جو تھا، جو بادشاہ تھا یہودیوں کا اس زمانے کا، اس نے تقریباً 20 BCE میں سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن کی بنیاد رکھی، سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن بنایا، اور وہ ٹیمپل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک دنیا میں موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ کہانی پڑھیں تو وہ سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن کے گرد گھومتی ہے۔ فائنلی سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن جو ہے وہ 70 AD میں رومیوں کے ہاتھوں، یعنی رومنز کے ہاتھوں 70 AD میں تباہ کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد کرسچینٹی جو ہے وہ دنیا میں ایک ابھرتا ہوا مذہب تھا، عیسائیت دنیا میں ابھرتی ہوئی مذہب تھی، اور وہ رومن سلطنت کو چیلنج کر رہی تھی۔ تو رومیوں نے اس کے چیلنج کے نتیجے میں اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے جو ٹیمپل ہے، ٹیمپل آف سولومن، جو سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن ہے، اس کو 70 AD میں تباہ کر دیا۔ 70 AD کے بعد آج تک یروشلم میں تیسرا ٹیمپل نہیں بن سکا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ آخری ٹیمپل جو ہے وہ 70 AD سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا، اور یہودی اس ٹائم سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس سرزمین پہ دوبارہ سے
ان کا ٹیمپل بنایا جائے، یعنی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب وہ دوبارہ تعمیر ہوگا ان کے حساب سے تو وہ تھرڈ ٹیمپل آف سولومن ہوگا. اور یہ تھرڈ ٹیمپل آف سولومن کا بنانا جو ہے وہ مشروط ہے ان کے مسایہ کے آنے کے لیے، یعنی جو میسیانک ایج ہے ان کے اسکرپچر کے حساب سے اس کی پری کمنگ جو ہے وہ بلڈنگ آف دا تھرڈ ٹیمپل سے ہوگی. میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اکیڈیمک ذکر بھی کرتا چلوں کہ یہودیوں کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں کہاں پہ یہ جو ریڈ ہائفر یعنی لال گائے کے بارے میں پروفیسی یا پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کہاں پہ کی گئی ہے. ایکچولی آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ جو تورا ہے، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، یہودیوں کی جو کتاب ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، جس کو بائبل میں کا بھی پہلا حصہ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ پہ ہے. اس میں جو 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جوڑی گئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہیں، ان کا نام ہے جی جینیسس، ایکسڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی. یہ جو یہودیوں کا اسکرپچر ہے یہ ایکچولی 2 حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ تورا ہے، جس کو تورا کہتے ہیں، اس میں یہ کتابیں شامل ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور اس کے بعد جب نیبوکدنیزر نے یہودیوں کو موو کیا تھا یروشلم سے اور اس کو بیبلون ان کو لے گیا تھا، تو اچانک یہودیوں کو یہ خیال آیا، بنی اسرائیل کو یہ خیال آیا کہ اب ہمارا ٹیمپل چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اب ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے. تو اس زمانے میں جو ان کے ریبائز تھے، جو ان کے پریسٹ تھے، انہوں نے ایک اورل ٹریڈیشن بنائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس اورل ٹریڈیشن کو مسنا کہتے ہیں. یہ جو مسنا ہے اس کو تورا کے ساتھ جوڑ کے جو ہے وہ عبادت شروع ہو گئی. یعنی اورل ٹریڈیشن، یعنی ان کے پریسٹ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ٹیمپل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ٹیمپل تباہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ہم دنیا کی کسی بھی خطے میں کر سکتے ہیں. فائنلی یہودیوں کا ایک ٹیکسٹ جس کو تلمود کہتے ہیں اس کا وجود عمل میں آیا. یہ جو مسنا کی جو ان کی اورل ٹریڈیشن تھی، اور اس کے علاوہ جو ان کے ڈائسپورا کے بعد جو ان کے ریبائز کی آپس میں ڈسکشن ہوا کرتی تھی تورا کے اوپر، ان کے احکامات کے اوپر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، تو ان کو جوڑ کے ایک کتاب بنائی گئی. یعنی ان باتوں کو جو ریبائز آپس میں کیا کرتے تھے ان کو جمارہ کہتے ہیں، اور جمارہ اور مسنا کو جوڑ کے ایک کتاب بنائی گئی جس کتاب کو وہ اب تلمود کہتے ہیں. یعنی یہودی مذہب کے لوگ، یہودی جو ہیں وہ تورا پہ بھی بلیو کرتے ہیں، مگر جو تلمود میں جو احکامات ہیں وہ شاید آج کل یہودی، جو آج کے یہودی ہیں، اس میں بہت زیادہ ان کا ایمان ہے. تو تلمود اور تورا کو مل کے جو ہے وہ ان کا اسکرپچر بنتا ہے. جو تھرڈ ٹیمپل کی پروفیسی ہے وہ ان کی کتابوں میں اس طرح آئی ہے کہ جو ایزیکیل ہے اس پہ ایزیکیل 37 26 سے 28 تک، اس کے بعد زکریا 6 12 سے 13 ورس تک، اس کے بعد 15 ورس تک، اور اس کے بعد علاوہ ریولیشن میں ریولیشن 11 1 سے 2 ورس تک، اس کے بعد ایزیکیل 43 43 4 سے 7 ورس تک، اور 40 سے 48 ورس تک، اور فائنلی بک آف نمبرز 19 1 سے 22 تک جو ہے یہ ریڈ ہائفر کی پروفیسی جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میں اس کے پہلے حصے میں آپ سے صرف وہ بات کروں گا جو اسرائیلی یعنی جوئش مذہب کے لوگ، بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ پروفیسی کس طرح آئی ہے، اور بعد میں آپ سے ذکر کروں گا کہ قرآن شریف جو ہے وہ اس پروفیسی کو کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح لکھتا ہے اس کے بارے میں. اچھا، جب رومیوں نے یہودیوں کو یروشلم سے، ان کی زمین سے نکالا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا تو وہ اس کے بعد سے یہودی جو ہیں وہ آباد تھے یروشلم کے علاقے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے فلسطین کی سرزمین کا یہودیوں کے لیے. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رومیوں کے جوئش لوگوں کو، یہودیوں کو یروشلم اور جوڈیا سے نکالنے کے بعد سے بہت بڑی تعداد میں جو جوز ہیں وہ فلسطین کی سرزمین چھوڑ کے چلے گئے، اور تقریباً 2000 سال تک، جو میری ویڈیو فال آف دا آٹومنس کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 1900 تک یہودی بہت بڑی تعداد میں اس علاقے میں نہیں بستے تھے. اور اس درمیان ہوا یہ کہ دنیا میں اسلام کی روشنی آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات کی، اور یہ جو علاقہ ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں پہ یروشلم کا شہر ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا
20 سال کے اندر ہی قبضہ ہو گیا اور وہ علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اس ایریا میں قائم ہو گئی. جب مسلمانوں کی حکومت یروشلم پہ قائم ہوئی تو اس زمانے میں کو بہت زیادہ یہودی جو ہیں وہ یروشلم کے علاقے میں نہیں رہتے تھے. اس علاقے پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا اور عیسائی مذہب کے لوگ چونکہ ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مقدس مقام ہے تو وہ وہاں پہ اپنی ورشپ کیا کرتے تھے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ رومیوں کے زمانے میں بہت زیادہ استحصال کیا گیا عیسائی لوگوں کا, بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے تقریباً 300 سال تک سب سے بڑے دشمن جو سمجھے جاتے تھے رومن سلطنت کے وہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے. مگر فائنلی اللہ تعالیٰ کے نظام میں وہاں پہ ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا کانسٹنٹین جو ہے وہ پہلا بادشاہ تھا جو رومی مذہب کو چھوڑ کے عیسائیت کے اندر چلا گیا. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات کانسٹنٹین ایمپرر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ استنبول جو شہر ہے اس کا پرانا نام کانسٹینٹینوپل ہے. یعنی جب کانسٹنٹین بادشاہ بنا اور وہ عیسائیت اس نے مان لیا عیسائی مذہب کو تو وہ اس نے اپنا کیپٹل جو ہے وہ روم سے شفٹ کر کے استنبول کے علاقے میں بوسفورس کے پاس بنایا اور اس کا نام رکھا گیا کانسٹینٹینوپل. یعنی جب اسلام دنیا میں آیا تو رومن سلطنت کی جو آفیشیل ریلیجن تھی وہ کرسچینٹی تھی, عیسائیت تھی. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ یروشلم کی کیا اہمیت ہے عیسائیوں کے اندر. جب ایمپرر کانسٹنٹین کی ماں نے عیسائی مذہب کو امبریس کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہولی لینڈ یعنی کرسچینٹی یعنی یروشلم کا ایک دورہ کریں گی. اور وہ وہاں پہ گئی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اور ان کی جو آخری وقت ہے وہ یروشلم میں گزرا تھا. تو اس کی والدہ جب یروشلم گئی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ جگہ مجھے دکھائی جائے جہاں پہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آسمان میں اٹھائے گئے تھے. ظاہر یہودی جو ہیں وہ اس سے تھوڑا سا مختلف بلیف رکھتے ہیں تو ان کو وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر وہ جگہ دکھائی گئی جہاں پہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا. تو وہاں پہ چونکہ بہت سال رومیوں کی حکومت رہی تھی تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے انہوں نے کھدائی کی ہوئی تھی, وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ بلڈنگز بنائی ہوئی تھی. تو کانسٹنٹین کی ماں نے وہاں پہ جو ہے وہ کھدائی کی اور فائنلی جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں کرسچنس کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی. تو اس کے اوپر ایک چرچ بنائی گئی اور اس چرچ کا نام ہے چرچ آف دا ہولی سیپلکل. یہ جو چرچ ہے یہ آج بھی موجود ہے اور دنیا کے تمام کرسچنز جو ہیں ان کے لیے یہ شاید سب سے زیادہ مقدس مقام ہے. تو یعنی ایک ہی جگہ پہ 1 سے 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر مسجد اقصیٰ ڈوم آف دا راک موجود ہے, وہیں پہ جو ہے وہ ٹیمپل آف سولومن کی جگہ ہے اور وہیں پہ چرچ آف دا ہولی سیپلکل موجود ہے. یعنی تینوں مذاہب کی جو ہیں وہ اس چھوٹے سے علاقے پہ کنورج کرتے ہیں. جب مسلمانوں کا یروشلم پہ قبضہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے دورہ کیا اس شہر کا اور وہ اس مقام پہ گئے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا سفر شروع کیا تھا. تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنائی گئی جس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں. ڈوم آف دا راک جو ہے وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. ٹیمپل ماؤنٹ ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے. اسی کے تھوڑے سے فاصلے پہ ویلنگ وال ہے جو یہودیوں کے حساب سے ہیکل سلیمانی یعنی سولومن ٹیمپل کی دیوار ہے جو بچ گئی ہے. اور اسی کے تھوڑے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ چرچ آف دا ہولی سیپلکل ہے. مگر آج یہودیوں کے حساب سے یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے اور بعد میں مسجد اقصیٰ جو اسے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے یہ ایگزیکٹ سولومنس ٹیمپل کے ایگزیکٹ اوپر بنائی گئی. یہ بات جو ہے یہ شدید ڈسپیوٹیڈ ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ آج کے سائنسدان آرکیولوجسٹ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. ویسٹرن ملکوں سے بھی آئے ہوئے آرکیولوجسٹ کام کر رہے ہیں. بہت سے نیوٹرل آرکیولوجسٹ بھی اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ یہ ایکچولی ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ سولومنس ٹیمپل کے اوپر بنائی گئی ہے. مگر اس کے اوپر پچھلے کئی 100 سال سے بہت زیادہ ایجیٹیشن اور سیاست کی جا رہی ہے. اچھا جی, اب ہم ریڈ ہائفر کی سٹوری پہ واپس چلتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر دے دیا ہے. سبجیکٹ یہ اس لیے طویل ہو رہا ہے کہ اس سبجیکٹ کے اندر آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے اسکرپچر کے اندر کیا کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. اب اس وقت آج کے یہودیوں کو یہ پرابلم ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اور ڈوم آف دا راک جو ہے وہ اس جگہ پہ بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہتے ہیں. جوئش اسکرپچرز کے اندر جو سب سے زیادہ واضح پیشن گوئی ہے ریڈ ہائفر کے بارے میں اور ریڈ ہائفر کی قسم کے بارے میں وہ بک آف نمبرز 19 2 سے لے کے 10 ورس تک ہے.
اور اس ورس کو یہودی جو ہے وہ پیرا ادوما کہتے ہیں، یعنی پیراگراف ادوما کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تفصیلاً ذکر ہے ریڈ ہائفر کا۔ کہا یہ جاتا ہے ان کے اسکرپچر کے حساب سے کہ ریڈ ہائفر کی قربانی سے لوگ پیوریفائی ہو جائیں گے، لوگ صاف ہو جائیں گے، اور وہ فائنلی جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل میں ورشپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ گائے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، جو ان کی پروفیسیز کے حساب سے یہ 2 سال سے زیادہ عمر کی گائے ہونی چاہیے، کمپلیٹلی لال ہونی چاہیے۔ اگر اس کے جسم پہ 2 بال ایک ساتھ کسی اور رنگ کے ہوں لال کے علاوہ، تو اس گائے کی قربانی نہیں کی جا سکتی، یا 3 بال دور دور ہوں مختلف رنگ کے لال کے علاوہ، تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر کوئی فزیکل بلیمش نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی وہ گائیں جو ہم باقی مذاہب کے اندر بھی جو قربانی کے قابل جانور میں جو پرابلم ہوتے ہیں، وہ پرابلم اس قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ گائے پریگننٹ نہیں ہونی چاہیے، گائے کو کبھی دودھ نہیں دیا ہو اس نے، اور اس کے اوپر کبھی کسی نے کسی قسم کا کوئی کپڑا یا کوئی چیز نہ ڈالی ہو، اس سے کسی قسم کا کام نہ لیا گیا ہو۔ یہ چھوٹی سی کوالیفیکیشن میں نے آپ کو گائے کی بتا دی ہے۔ زیادہ تر جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ ظاہر ہے ان کے ریٹن اسکرپچر سے آتی ہیں، مگر اس کے علاوہ بہت سی جو کوالیفیکیشن ہے اس گائے کی، یہ مثلا جو ان کی اورل ٹریڈیشن ہے جوز کی، اس کے بارے میں ریڈ ہائفر کے بارے میں اس میں بھی خاصی تفصیلاً بات کی گئی ہے۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے شروع سے آج تک ان کی تاریخ کے اندر 9 دفعہ یہ قربانی دی گئی ہے۔ یعنی پہلی قربانی بنی اسرائیل کے حساب سے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دی تھی، اور اس کے بارے میں ظاہر قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانی کے بعد آخری دفعہ یہ قربانی جو ہے وہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ قربانی جو ہے وہ تقریباً اس قربانی کو دیے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو تھوڑا پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ جو قربانی ہے یہ پریکوزٹ ہے، یہ ضروری ہے تھرڈ ٹیمپل آف سولومن بنانے سے پہلے، اور ایونجلسٹ کرسچنس کا بھی یہ ماننا ہے کہ سیکنڈ کمنگ آف دا کرائسٹ جو ہے وہ اس قربانی کے بعد جو ہے اس کا ٹائم آ جائے گا۔ اسرائیل کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، یروشلم میں یہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہ کافی دہائیوں سے ریڈ ہائفر کی دنیا میں تلاش کر رہا ہے، اور 1978 اور اس کے بعد بھی کچھ سال بعد بھی ان کو اس طرح کا جانور دستیاب ہوا دنیا میں، مگر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پرابلم نکل آیا۔ فائنلی سپٹمبر 2022 کے اندر 5 ریڈ ہائفرز جو ہیں وہ ان کو امریکہ میں ٹیکسس سے دستیاب ہوئیں، جو وہاں پہ ایک صاحب جو ایونجلسٹ کرسچن ہیں جن کا نام بائرن اسٹنسن ہے، انہوں نے ان کو دستیاب کیا یہودیوں کے لیے، یہودی مذہب کے ماننے والوں کے لیے۔ اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں ایک ریبائے ہیں جن کا نام ہے یتساک مامو، ان کے ساتھ مل کے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے یہ گائے پروکیور کی امریکہ سے، اور ان کو جو ہے وہ ایک فارم میں اسرائیل میں لے کر گئے، اور ان کو اپنے اسکرپچر کے حساب سے اچھی طرح چیک کیا گیا۔ اس چیکنگ کے اندر ایک گائے کے اندر کوئی خرابی نکلی، اور 4 گائیں ایسی تھیں جن کو موضوع قرار دیا گیا قربانی کے لیے۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، اور میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں چونکہ یہ فیکٹس پہ مبنی ہے تو تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ جو پلان ہے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا، وہ یہ ہے کہ ان کی جو سیکریفائس ہے وہ ماؤنٹ آف اولیوز پہ کی جائے۔ یہ ماؤنٹ آف اولیوز اگر آپ یروشلم کا ٹیمپل ماؤنٹ کا نقشہ دیکھیں تو اس سے تھوڑے فاصلے پہ ایک چھوٹی سی ایلیویٹڈ جگہ ہے، اس کو ماؤنٹ آف اولیوز کہتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو جو ہے وہ ڈوم آف دا راک اور ٹیمپل ماؤنٹ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پریکوزٹ یہ ہے کہ قربانی ایسی جگہ پہ کی جائے جہاں سے آپ کو جہاں پہ ٹیمپل بنانا ہے وہ جگہ اچھی طرح نظر آئے۔ تو یہ جو علاقہ ہے، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو لینڈ پرچیز کی گئی وہ لینڈ بھی یتساک مامو اون کرتے ہیں، جس کے اوپر یہ آلٹر بنایا گیا ہے جہاں پہ یہ قربانی کی جائے گی۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ اس سال جو پیس اوور کی ہالیڈے ہے جوز کی، اس کے آس پاس یہ قربانی کی جائے گی، کیونکہ اس وقت تک ریڈ ہائفرز کی جو عمر ہے وہ 2 سال سے زیادہ ہو جائے گی، اور اس سال جو پیس اوور ہے وہ اپریل 22 2024 کو آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم ریڈ ہائفر کے بارے میں کافی بات کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہسٹوریکلی یروشلم کا علاقہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی بہت امن کا علاقہ رہا ہے مختلف مذاہب کے لیے۔ لوگ وہاں پہ اپنے اپنے مذہب کی عبادت اپنے اپنے طریقے سے کرتے رہے ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ اس کے پرانے یروشلم کا نقشہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک مسلم کوارٹر ہے، وہاں پہ ایک جوئش کوارٹر ہے، وہاں پہ ایک کرسچن کوارٹر ہے، اور وہاں پہ ایک آرمینین کوارٹر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹیمپل ماؤنٹ کا علاقہ ہے
جہاں پہ یہ ساری بلڈنگز جو ہیں وہ موجود ہیں. مگر اسرائیل کے بننے کے بعد وہاں پہ جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ ہر سال چھٹیوں کے جو جوئش ہالیڈیز کے آس پاس ایک ایجیٹیشن کرتے ہیں, رائٹنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹیمپل ماؤنٹ کی جگہ پہ جا کے عبادت کریں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت جو ہے وہ ٹیمپل کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے. مگر جو اسرائیلی فورسز ہیں, کیونکہ ان کا ایک اگریمنٹ ہوا تھا اسٹیٹ آف اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ 1967 میں, اس اگریمنٹ کو اسٹیٹس کو اگریمنٹ کہتے ہیں. اس کے مطابق جو ہے وہ یہودیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈوم آف دا راک کے ایریا میں داخل ہوں, مگر وہ ہر سال وہاں پہ کئی دفعہ ایجیٹیشن ہوتی ہے, کئی دفعہ بہت وائلنٹ ایجیٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہودی جو اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جو ریڈ ہائفر ہے اور کمنگ آف دی میسیانک ایج اور سیکنڈ کمنگ آف دا کرائسٹ کی جو سٹوری ہے اسرائیلیات کے حساب سے, جوئش اور کرسچن اسکرپچر کے حساب سے وہ ختم ہوئی. میں اب آپ کو اسلام کا پرسپیکٹو بتاتا ہوں ریڈ ہائفر کے حساب سے. سورہ بقرہ میں ورس 67 سے 73 تک گائے کی قربانی کا ذکر ہے قرآن شریف میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے قربان کی جائے تاکہ لوگوں کو پیوریفائی کیا جائے. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے تھے, اور اس گائے کی قربانی کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کو پیوریفائی ہونا تھا. اس گائے کی خصوصیات بھی اس ورس کے اندر موجود ہیں. یعنی ریڈ ہائفر یا گائے کی قربانی جو ہے وہ تقریباً تینوں اسکرپچرز کے اندر کسی نہ کسی طرح موجود ہے. قرآن میں ذرا زرد گائے کا ذکر آیا ہے, مگر شاید لنگوسٹکلی جو ہے وہ زرد گائے یا ڈارک براؤن گائے یا لال گائے جو ہے وہ شاید لنگوسٹکلی اتنا فرق نہیں ہے ان تینوں باتوں میں. مگر اسلام جو ہے وہ جوئش مسیح کو دجال کا نام دیتا ہے. یعنی دجال کی جو کمنگ ہے وہ تب ہوگی جب ایک جھوٹا مسیح جو ہے وہ یہودیوں کو لیڈ کرے گا, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور وہ اس کا مقابلہ کریں گے. تو اسلام کے اندر جو یہ چین آف ایونٹس ہیں وہ ذرا مختلف طرح سے بیان ہوئے ہیں. مگر میں آپ کو تھوڑی سی آپ ایک بات سمجھاتا چلوں کہ کسی گائے کی قربانی سے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ٹائم ٹیبل سے چلے گا. اللہ تعالیٰ کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے دجال کا ظہور ہوگا, اور آخری وقت اینڈ آف ٹائم جو ہے, یعنی اسلام کے اندر جس کو ہم قیامت کہتے ہیں اور انگریزی میں جس کو آرمیگیڈن کہتے ہیں, وہ بھی اسی وقت پہ آئے گی جس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم مقرر کیا ہے. تو مسلمانوں کو اس قسم کی فضول چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں پہ جو سب سے برا ٹائم ہم نے دیکھا ہے وہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1918 میں جب مسلمانوں کے تمام کیپٹلز پہ حملہ ہو کے ان پہ قبضہ ہو گیا اور دنیا میں ایک بھی مسلمان ریاست باقی نہیں رہی. اس کے علاوہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے منگول تاتاریوں نے بھی حملہ کیا تھا اور بغداد کی تہس نہس کر دی تھی, اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ اینڈ آف ٹائمز آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم سے بھی مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک نکال دیا, اور فائنلی جو منگول تاتاری ہیں انہوں نے بھی ایونچولی اسلام قبول کر لیا. تو مسلمانوں کو اس قسم کی چیزوں پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں, چاہے کیا ہم اپنے ملکوں کو اتنا طاقتور بنا رہے ہیں کہ جب ایسا وقت آئے کہ ہمیں جو ہے وہ باہر کی فورسز سے مقابلہ کرنا پڑے تو کیا ہم اس قابل ہیں, کیا ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلا بھی سک رہے ہیں کہ نہیں چلا سک رہے ہیں. میرے لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ آج جب میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو ہر شہر کے اندر اور ہر گلی کے اندر, ہر سڑک کے اوپر کئی دجال نظر آتے ہیں. ہم اپنے دلوں کی دجالیت کو دور کریں گے تو ہم باہر کے دجالی فتنے سے مقابلہ کریں گے اس ملک کے اندر. ویسے میں آپ کو پرسنلی بتاتا چلوں کہ اسرائیلی دجال کے لیے تو ہمارے پنجاب کا ایک SHO ہی کافی ہے آج کل کے حساب سے. تو اس لیے اس قسم کی کانسپیریسی تھیوریز کو اپنے حساب سے دیکھیں. دنیا جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہوں گی. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے تو ہمیں دنیا کے ختم ہونے پہ زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. اور ایک میرا آخری سوال جو دیکھنے والے ہیں ان سے یہ ہے کہ اگر یہ ریڈ ہائفر کی قربانی ہو جاتی ہے اور دجال کا آنا جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ کیا ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے حرام کاموں کو بند کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ اس قسم کی چیز کے بعد جو ہے وہ قیامت قریب ہے تو کیا ہم قیامت کی تیاری کر رہے ہیں یا ہم اپنی حرکتوں سے اپنے شہروں میں اپنے ملک میں جو ہے وہ ہم نے اپنی حرکتوں سے قیامت برپا کی ہوئی ہے؟ تو جو اسٹوڈنٹس میری بات کو سن رہے ہیں تھوڑی سی کتابیں پڑھیں, اکیڈیمکلی اس قسم کے مسئلوں کو دیکھیں,
اگر اسرائیل میں 4 آدمی جو ہیں وہ ریڈ ہائفر کو مار کے جلا کے اسے نہا کے جوئش ٹیمپل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسجد اقصیٰ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، تو کیا آج مسلمان جو ہیں وہ تیار ہیں اس حملے کو ریپیل کرنے کے لیے؟ مسلمان اپنے اپنے ملک تو چلا نہیں سک رہے، تو مسجد اقصیٰ پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ ہم میکڈونلڈ کھانا بند کر دیں گے؟ تو اس بات پہ غور کریں، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو، اپنے دین کو سمجھیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اس قسم کی کنسپیریسی تھیوریز کو ماننے سے پہلے تھوڑی سی ان کے اوپر ایکیڈیمک ریسرچ بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔